अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को लेकर मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी आज़म स्वाति साहब के बयान की हिमायत की जाती है तो कभी मुखालफत की जाती है। कभी कहा जाता है कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं तो कभी कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का आज भी एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब जो हैं वो तैयार हैं। फिर अडियाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकातों का जो एक मामला है, जो लिस्ट दी जाती है और उस लिस्ट के तहत मुलाकातें नहीं होती, उस पर भी पार्टी के अंदर जो है कई इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मामला भी आपके सामने है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो अहम मसला है वो आपने देखा कि वफाकी हुकूमत की अहम जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको पहले एक मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उसके बाद अब किनाल्स का मामला है जिस पर उस इत्तेहादी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक हैं कि पीपल्स पार्टी ने वो किनाल्स का फ़ैसला वापस ना लेने की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी भी दे दी है। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। सबसे पहले तो हम केनाल्स के मामले पर बहस करेंगे। एक बहस हमेशा होती है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि सदर साहब के पास इख्तियारात नहीं है, वो अप्रूवल दे ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि सदर साहब ने खुद मंजूरी दी है, जब सिंध में एहतजाज हुए तो वो पीछे हट गए। आप क्या देख रहे हैं? आप कानून को समझते हैं, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ हैं, क्या सदर साहब ने अप्रूवल दी है केनाल्स की या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत टाइम से ये बहस चल रही है कि सदर की अप्रूवल मैटर नहीं करती एज द हेड ऑफ स्टेट, बिकॉज वो सदर पाकिस्तान है। गो के कानूनी तौर पे देखा जाए तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट होता है बेशतर मामलात पे। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जब सदर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई तो वो जो जुलाई 2024 गालबन मेरे ख्याल से उसमें उनके अकाउंट से एक ट्वीट भी आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी आशीर्वाद और मेरी मंजूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पंजाब सिंध का पानी नहीं ले रहा। ये इस कन्फ्यूजन को या इस कनंड्रम को जो है वो, या ये जो डायकोटमी है इसको दूर होने की जरूरत है। पंजाब तो खुद इरसा को कंप्लेन कर रहा है कि सिंध जो है पंजाब का पानी या जो हमारे सूबे का शेयर है पानी का, वो आप एक्सेसिवली ड्रॉ कर रहे हैं। और आपने देखा कि खरीफ 2025 में 43 के 48% जो है उन्होंने उस पर सारा तमाम तर किए, और इरसा ने भी स्टेटमेंट जारी की और इरसा ने कहा कि बिल्कुल एज पर जो वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 का है उस हवाले से ही वो हम कर रहे हैं तमाम तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब, जब ये बात की जाती है कि सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होगा, पंजाब खुद देखेगा, तो पंजाब भी तो कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, तो फिर इन केनाल्स के लिए फिर पानी का क्या बनेगा? देखिए, पानी की बेहतर मैनेजमेंट होनी चाहिए। किसी सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। इसी तरह इससे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स कालाबाग की अगर बात करें वो भी सियासत की नज़र हुआ। मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंडिया का जो इंडिया के साथ इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो हम कहते हैं उन्होंने डैम्स बना लिए और नहीं बना सकते एंड सो फोर्थ, जो हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए हैं, हमें अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिंध अब 18वीं तरमीम के बाद तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये वाटर की जो कंजर्वेशन है या रेजर्वायर्स बनाने हैं या दीगर हैं, वो तो अपने सूबों की जिम्मेदारी है, वो वफाक की जिम्मेदारी तो नहीं। ठीक है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर आप केनाल्स का फैसला वापस नहीं लेंगे तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। कल बिलावल साहब जलसा भी करने जा रहे हैं, हुकूमत केनाल्स का फैसला वापस लेगी? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी एक तो हमारी इत्तेहादी है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की अगर कोई वैलिड कंसर्न्स या रिजर्वेशंस हैं वो हम बैठ के उनके साथ दूर करने के लिए तैयार हैं, दूर करना भी चाहते हैं। इसी तरह मैंने आप ही के शो पे जिक्र किया था कि डार साहब के अंडर जो कमेटी बनी है तमाम तर इशू पे, ना सिर्फ ये इशू लेकिन इससे पहले भी जो रिजर्वेशंस या जो इश्यूज हैं वो पीपल्स पार्टी के हम दूर करेंगे। हमारे एक बड़ा स्टॉन्च एलाय है और हम बिल्कुल उनकी सपोर्ट के साथ इस हुकूमत में हैं। तो कोई कमेटी नहीं, इस पे डार साहब की भी रिसेंटली एक मुलाकात हुई है। देखें, ओवरऑल इश्यूज के ऊपर मुलाकात हुई है और वो आगे मुलाकात भी करेंगे, इसी मामले को भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम मैं आपको ये जरूर बताऊं
پیپلز پارٹی بسادہ احترام میں یہ ضرور کہوں گا ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی آئی تھنک ایک کنفیوژن پرسسٹ کر رہی ہے اس پورے کنالز کے معاملے پہ. چیف منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. آپ ہی کے شو میں کل جو ہے ہمارے کالیگ تھے, انہوں نے کہا ایک کنال پہ مسئلہ ہے, اور پھر اس ایک کنال پہ بھی انہوں نے کہا اس ایک کنال سے بھی نہیں, اس کی کوئی ڈائیورژن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ تمام تر معاملات بیٹھ کے ہی حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو انہوں نے کنوے کیا ہے کہ ان کو 6 کنالز پر ایشوز ہیں یا صرف ایک کنال پر ایشو ہے کوئی؟ دیکھیں میں نے میڈیا سے دیکھا, میں نے بلکہ آپ ہی کے غالباً شو میں وہ کل تھے, اور میں نے اسی حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا, یا جو ہم بیان بازی میڈیا پہ سنتے تھے سندھ حکومت کی طرف سے, چاہے وہ چیف منسٹر ہوں, دیگر ان کے وہاں پہ آفس ہولڈرز ہوں یا آفس بیررز ہوں یا منسٹرز ہوں, تو وہ یہی کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ 6 کے 6 کنالز ہم نہیں بننے دیں گے. لیکن کوئی جسٹیفیکیشن سامنے نہیں آ رہی, کوئی جو ایک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے خود کیا ہوا کہ یہ میکنزم ہے, یہ چیزیں ہم نے ترتیب بنائی ہے, یا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اس کو دیکھیں. اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے, وہ چیز سامنے نہیں آ رہی. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو مطمئن کریں گے لیکن فیصلہ واپس نہیں ہوگا؟ دیکھیں فیصلہ تو بالکل واپس نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ ہے. یہ گرین جو انیشیٹو ہے, گرین پاکستان انیشیٹو, یہ پاکستان کا ہے, یہ کوئی سندھ کا نہیں ہے, یہ کوئی پنجاب کا نہیں ہے, کوئی بلوچستان کا نہیں ہے, کوئی کے پی کا نہیں ہے, کوئی جی بی کا نہیں ہے, کوئی آزاد کشمیر کا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کو بینیفٹ کرے گا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان ایریاز میں یا ان صوبوں میں خوشحالی آنی ہے, جو امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے, جو اکنامک اپلفٹ ہونی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ایڈریس ہونا ہے, یہ تمام تر وہ معاملہ ہے. یہ پورے پاکستان کو بینیفٹ کرے گا. اگر ایک صوبہ کہے کہ یہ شاید مجھے زیادہ بینیفٹ کرے گا یا دوسرے کو نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے. بصیت پاکستان جو ہے اس کا یہ بینیفٹ ہے, the larger national interest. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو امن امان کی صورتحال ہے, پہلے ماضی قریب میں ہم نے گورنر رول کے حوالے سے بات کی تھی, ابھی آپ سی ایم کے پی کے سے مطمئن ہیں یا ابھی بھی گورنر رول کے حوالے سے, یا ایک صوبے میں یا دونوں صوبے میں کوئی ملٹری آپریشن بھی, اس پر بھی کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ دیکھیے کائنیٹک آپریشن گرمانی صاحب وہ ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جن کو عام زبان میں آئی بی اوز کہتے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. اور جس طرح کل آپ نے اسپیچ سنی, چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ ان ٹیررسٹ کی بالکل کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں, اور ہم 12 دفعہ گورنمنٹ ول از دیر, پولیٹیکل ول از دیر, ایکسیپٹ ون پارٹی جو کہ اس پورے پروسیس میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہی. دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہیں, دیگر تمام جماعتیں وہ ایک 1 پیج ایجنڈا پہ ہیں, لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ہے وہ کانفرنس ہو یا کمیٹی ہو, اس میں وہ نہیں آتے, اور کہنے کے باوجود, ایگری کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہے اس نے کہا مت جانا, اور پھر شاباش ملتی ہے, تھپکی ملتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے نہیں گیا. تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے عوام کو, اور ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں فرام ریجنل اسٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ہمارے تو خطرات یہ ہیں جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کی سوئل پہ افغانستان میں ان اٹیکس کی پلاننگ ہوتی ہے, اور وہاں سے وہ جو اسلحہ جو انخلا کے بعد, فال آف کابل کے بعد امریکہ چھوڑ گیا, اور ابھی ریسنٹلی یہی ڈسکشنز ہوئی ہیں, ان کو بتایا, اور اسی تناظر میں ہمارا جون میں سیکیورٹی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے. اور اس مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح وہاں سے کانگریس مین آئے, ریپرزینٹیوز آئے, یہاں سے بھی جو ہمارا ایک پاک یو ایس کانگریشنل ایکسچینج ہے اس میں پاکستان سے بھی وفد جائے گا, اور اسی حوالے سے ہم یہ تمام تر ہر فارمز, دیکھیں وہ کانگریشنل ایکسچینج ہوتا ہے جو جس طرح وہ آئے پاکستان کاکس سے وہ آئے, تو اسی طرح ہمارے یو ایس کا جو ہے وہ بالکل احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ. لیکن جو جون میں سیکیورٹی ڈائلاگ ہو رہا ہے آن کاؤنٹر ٹیررزم, تو وہ بالکل یہاں اسلام آباد میں ہوگا, وہاں یو ایس سے بھی ان کے ہائر آفیشلز آئیں گے, اور یہاں پہ ایک سیر حاصل گفتگو اور بحث ہوگی, اور وے فارورڈ نکالا جائے گا کہ اس تمام تر چیز کا کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ صرف افغانستان سے متعلق ہوگا, دیکھیں وہ اوور آل ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوگا. لیکن اس میں اسپیسیفک جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہی رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ
جو افغانستان سے انخلا کے بعد جو اسلحہ ہے وہ پاکستانی سرزمین پہ پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہو جا رہا ہے. اس کا حل نکالیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب وار آن ٹیرر تھی تو ہم سنتے تھے 2007 میں 8 میں، اور سنتے کیا تھے، یہ بالکل اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ پشاور کی باڑہ مارکیٹ میں امریکی اسلحہ یا نیٹو فورسز کا اسلحہ اس وقت ملتا تھا اور بکتا تھا. تو اس وقت بھی ٹیررزم کی لہر میں تیزی آئی. تو یہاں پہ اس کا کوریلیشن اور اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا کہ یہاں پہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہی سچویشن دوبارہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے شواہد تو مل رہے ہیں. لیکن اب جو کے پی کے اندر یہ جو مائنز ایکٹ ہے اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب، یہ ڈرافٹ آپ نے صوبائی حکومت کو دیا ہے یا یہ ان کا اپنا ہے، کیونکہ وہ تو اون نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ اون بھی کر رہے ہیں، اور اس صوبے کی حکومت نے بالکل اپنی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کو بلایا، اس کی کابینہ جو تھی اس صوبے کی، انہوں نے اس کو اپروو کیا، اور شک بائی شک انہوں نے تمام تر چیزوں کو دیکھا. جب وہاں پہ اپروو کر دیا اور اس کے بعد ان کے جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، وہ خود کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اختیار جو ہے وہ کوئی وفاق کو نہیں دے دیا گیا یا کسی اور، یہ صوبے کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہے. اگر اس کو پولیٹیسائز کر کے اور اس کو کوئی سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. لیکن ہائی کورٹ کے ججز کی جو ایک سینئرٹی کا ایشو آپ دیکھ رہے ہیں آئینی بینچ کے سامنے بھی ہے، پھر یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ ہم جو مستقل چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے وہ نہیں لگا رہے. تو یہ کب تک آپ نہیں لگائیں گے یا آپ لگانے جا رہے ہیں کوئی مستقبل قریب میں؟ دیکھیں، ابھی کیونکہ پٹیشنز سب جوڈس ہیں اور آج کی تاریخ میں وہ غالباً کل کی یا آج کی تاریخ میں وہ لگی ہوئی تھیں، اس میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو سب سے ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، جو اس سے پچھلے صدر تھے، انہوں نے فائل کی تھی پٹیشن، اور وہ پٹیشن وڈرا کر لی گئی ہے، جو کہ ان اٹ سیلف جن کا لوکل سٹینڈ آیا تھا، جو لوکل بار ایسوسی ایشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی، اب اگر وہی وڈرا کر گئی ہے اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس تمام تر معاملے سے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ پارٹی نہیں بننا چاہتے، وہ فریق نہیں بننا چاہتے، اور وہ کسی ایک صدر کا فیصلہ نہیں ہے، وہ پوری کابینہ 23 بندوں کی بٹھا کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ یونانیمسلی کہ وہ اس پٹیشن کو وڈرا کریں گے جو پچھلے پریزیڈنٹ نے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن، وداؤٹ اینی پراپر اپروول وہ فائل کر دی گئی تھی. اور اسی حوالے سے اگر دیگر بار ایسوسی ایشنز اس پہ کوئی سٹینڈ لیتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قانونی جو ہے وہ کوئی ایک ان کا کوئی رائٹ ہے یا لوکل سٹینڈ ہے. لیکن بیرسٹر صاحب، اب اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی ایک بحث چل رہی ہے. صوبے میں آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، لسٹ دی جاتی ہے، عدالت کے احکامات موجود ہیں، ملاقات میں مداخلت یا رکاوٹ کون بنتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں. اچھا. اور اس میں آپ اگر دیکھیں کہ عدالت میں یہ تمام تر معاملے کو لے کے گئے، عدالت نے ایک فیصلہ، ایک سپیکنگ آرڈر پاس کیا. عدالت نے کہا بالکل منگل اور جمعرات جو ہے وہ 2 دن ملاقاتیں ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کی کئی وکلاء زیادہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ آبویسلی اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جیل ہے، کوئی امیوزمنٹ پارک نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹکٹ نہیں لگا ہوا یا کوئی گیسٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی کہ جس کا نام ہے وہ اندر چلا جائے اور وہ جو جی چاہے، جو دل چاہے وہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. جیل کے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں، جیل رولز ہیں، جیل مینول ہیں. یہ اگر کوئی سمجھے کہ صبح اٹھ کے ہم جو ہے جائیں اور روز مرہ کی یہ روٹین رکھیں تو ایسے پاسبل نہیں ہے. لیکن جس کا لسٹ میں نام نہیں ہوتا وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کو کون اندر بھیجتا ہے؟ دیکھیں، وہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ لسٹ میں ہو یا نہ ہو، اگر میرے سے کوئی ملنا آتا ہے تو اس کو ملنے دیا جائے، جو کہ ہم بصیت حکومت آل نیسیسری اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے میرے نہیں خیال کہ کسی لیڈر کو اتنی لینینسی یا کھلی چھوٹ موجود نہیں. لیکن وہ تو مسلسل دیکھیں جیل سے باہر احتجاج بھی ہو رہا ہے. آج بھی وہاں سے عمر ایوب صاحب ہو گئے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہو گئے، ان کی 3 بہنیں جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. دیکھیں، میرے خیال سے میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے، ایک تو عدالت کا آرڈر ہے، عدالت کے آرڈر میں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب خود جو ہیں وہ آپس میں ایک پارٹی کے اندر اتنی ڈویژن ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ایک ملاقات ان کی اگر ہو جاتی ہے ایک تاریخ پہ یا ایک دن پہ اور اگلی نہیں ہوتی تو وہ ان کے سیاسی بیان بازی ہیں، جس کی انڈرٹیکنگ انہوں نے خود دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آ کے میڈیا پہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے یا ان میٹنگز کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ سپیکنگ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. صاحب، آپ نے
ہمارے شو میں کہا تھا کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور بہت جلد ہوگا. جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی, کیا ہونے جا رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس وقت بھی گرمانی صاحب کہا تھا کہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اگر دیکھیں تو میں بحیثیت ایک قانون کا, آئین کا طالب علم ہونے کے ناطے قانون میں وہ پروویژن موجود ہے. ابھی کیونکہ یہ تمام تر معاملہ سبجوڈس ہے اور ان کی جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے, ادروائز وہ پینڈنگ ہے, وہ سبجوڈس ہیں, میں اس سے زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن وہ ایٹ لینتھ ڈسکس ہو رہا ہے. وہ اس تمام پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے اندر کسی سویلین کا ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے, اور جو ابھی تک ٹرائلز ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو ایف بی ایل ای کیس ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے جو موسٹ ریسنٹ پریسیڈنٹ. مختصراً اگر کامنٹ کریں, یہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, کوئی آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں, عمران خان ہیز نو ادر چوائس دین ٹو اسپیک ٹو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیشنز. یہ میں آپ کو دیوار پہ لکھا ہوا بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. He has no other choice but to speak to political parties and engage with political parties on political issues. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, آئے خود ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے, اس کے بعد ابھی کیا کہتے ہیں, ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کے کسی لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین کو آپ نے سنی, ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ وقت نکالنے کا. اس وقت باقی چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن یہ ملاقاتوں کے معاملے پر بھی بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ لسٹ دی جاتی ہے لیکن اس لسٹ کے تحت ملاقاتیں نہیں ہوتی. یہ معاملہ ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو دوسرے نام نکال کے کچھ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ شکریہ نادر اس سوال کا. جی میں تو دیکھیں پچھلے 10 مہینے سے لیڈرشپ کے سامنے رونا رو رہی ہوں کہ میرے پاس تمام ججوں سے اجازتیں ہیں خان سے جیل میں ملنے کے لیے, اور ہمارے وکلاء جو ہیں وہ ہر ایرے غیر نتھی پیرے کو اندر لے جاتے ہیں خان سے ملنے کے. وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے, وہ ان کی بیویاں, ان کے بھائی, سب لوگ ہو سکتے ہیں اڈیالے میں. مجھ کو, شہریار افریدی کو, جو خان جنید اکبر کو, جو خان اپنے آپ کو ہم خان کا لوائلسٹ کہتے ہیں, ہمیں کسی کو اپنا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کیا خان کے لیے کرتے آ رہے ہیں, کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اندر نہیں جانے دیا جاتا. یہ بات تو میں اگست سے کہہ رہی ہوں, کاش تب اس بات پہ نوٹس ہوتا. یاد رکھیں یہ جو ہے نا ماشاءاللہ پی ڈی ایم اور یہ ڈفرز والی پارٹی, ان کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے. پہلے آہستہ سٹارٹ کرتے, پھر میرے جیسے ایم این اے پہ سٹارٹ کیا, ایک الیکٹڈ ایم این اے پہ سٹارٹ کیا کہ خان سے نہیں مل سکتا, اور پھر آہستہ آہستہ بات پہنچ گئی ہے پارٹی کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں, جو خان کے پوزیشن چوزن پوزیشن ہولڈرز ہیں, خان کی بہنیں ہیں. یہ تو ہونا تھا. آپ جب ایک دیوار میں آنے دو گے نا کریک, تو پھر پوری یہ ٹوٹے گی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ ایکسس دیتا ہے جیل میں خان صاحب کو. یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی میں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, آ چکے ہیں, اور وہ خان صاحب سے مل سکتے ہیں, اور ہم خان کے 10 20 30 پرانے سال ورکرز نہیں مل سکتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو خان کی پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر کے, اسپیچز کر کے ٹویٹر پہ بھاگ گئے تھے اور ان کو بڑی بڑی کمیٹیوں میں بٹھا دیا گیا. یہ بات ہونی تھی. میں ہمیشہ قبل اس وقت بات کرتی ہوں, اور وہ ہمیشہ بات 5-6 مہینے بعد سچ ہو جاتی ہے. تو آئی ہیو گیون اپ. میں تو پھر بھی ٹرائی کرتے رہوں گی, خان سے ملتی رہوں گی, لیکن میں نے لوگوں پہ ریلائی کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہ گیم ساری عمران خان کے خلاف انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور ٹو می اٹ ہارڈلی میٹرز. خان صاحب کی بہنیں بہت امپورٹنٹ ہے, دے ہیو ٹو میٹ ہم. ان کا اسلامی قانونی آئینی حق ہے کہ اپنے بھائی سے ملیں. باقی پارٹی کی جتنے بھی چوزن لیڈرز ہیں, چاہے وہ گوہر صاحب ہیں, چاہے سلمان صاحب ہیں, چاہے عمر ایوب ہیں, ان کا ملنا ضروری ہے. اسی طرح اور ہمارے ایسے وکلاء عمیر نیازی صاحب ہو گئے, خان صاحب کی جو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جمال احسن صاحب, ان کو ملنا چاہیے. پر جو میں نے سنا ہے کہ کسی کو نہیں ملنا بس. سو obviously the colonel is in charge, وہ کرے گا جو اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو شاندہ, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس اجازت نامہ بھی ہے, تو کیا آپ کو یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنی ہے اس پر بھی تحفظات ہیں کہ اجازت نامہ ہونے کے باوجود لسٹ میں آپ کا نام شامل نہیں ہوتا؟ دیکھیں 5 رکنی کمیٹی بن تو گئی ہے گروپ, بٹ اب دیکھیں گے ان کی کارکردگی بھی. اگر خان صاحب کی بہنیں بھی ان سے نہیں مل پاتی ہیں, اور فیملی کی ملاقات والے دن بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا فیملی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے, تو پھر سمجھ جائیں کہ 5 رکنی کمیٹی بھی اپنا کام نہیں کر پائی. دیکھیں ہم اس وقت قیامت کے
حالات میں, ایک سیج کے حالات میں آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں کشمیر یا فلسطین کے لیول کا خون خرابہ تو نہیں ہے, بٹ پاکستان ادھر ہی گر چکا ہے, اسی کھائی میں اس کو پھینک دیا. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اہل شیعہ اہل سنت کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, پولیس والے مر رہے ہیں, فوج والے مر رہے ہیں, ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے. انٹیریئر منسٹری کی اتنی اوقات ہے کہ میرے حلقے میں ماشاءاللہ کوئی بندہ بھیجا ہے جو لوگوں سے انڈے چرا رہا ہے. یہ تو ان کی ٹوٹل پرفارمنس ہے. آپ کو پتا کہ پولیس ابھی تک انٹیریئر منسٹری کا سبجیکٹ ہے. ان سے تمہاری کوئی بھی نہ ان سے توقع ہے نہ اوقات ہے. ہاں, یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پارٹی میں توڑ پھوڑ کریں, بٹ دیکھیں یہ CIA کی پرانی پلے بک ہے. اٹ از گوئنگ ٹو فیل. گیم یہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ کرو اپنے لوئلسٹ سے, اپنی فیملی سے, تاکہ جو کچرا پارٹی ہے جنہوں نے شیروانیاں سلا لی ہیں, جو چاہتے ہیں یا تو پارٹی میں واپس آئیں یا پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں, یا خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچا دے. بٹ آئی کین اشور یو, میں نے کتنی ٹی وی شوز میں یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو سیاسی مات دے سکتا ہے یا دینی مات دے سکتا ہے یا پاکستان سے حب الوطنی میں مات دے سکتا ہے, وہ بندہ پیدا نہیں ہوا. یہ جو میں بات کرتی ہوں, میں ساری پاکستان کی آواز بن کے آپ کو بات کرتی ہوں. خان ول سکسیڈ. یہ اسٹوپڈ گیمز چل رہی ہیں, اس کو اس سے لڑوا دو, اس کو اس سے لڑوا دو, ایگوز ہو جائیں گی. It hardly matters. Our focus is Imran Khan. شاندانہ صاحبہ, یہ جو حال ہی میں اعظم سواتی صاحب کا بیان سامنے آیا مذاکرات کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان نے جو پارٹی کا نیریٹو تھا اس کو نقصان پہنچایا ہے؟ میری بات سنیں ناظر, پتہ ہے لوگ جو ہے نا ہمارے ملک کی زیادہ تر میٹرک فیل ہے. میں نے عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تھی تقریباً 24 یا 28 فروری 2024 الیکشن کے بعد. جی, میں تھی, شیریہ رفیدی, شیر افضل, عاطف, شاہرام خان, جمال احسن اور نواز وفی, ایک دو اور لوگ تھے, مجھے ان کے نام نہیں آتے. اور خان نے پہلی بات ہمیں یہ بتائی کہ میں ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشنز کو تیار ہوں, لیکن میری ایک ہی شرط ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, فتح مکہ والا ماڈل ہوگا, معافی تلافی ہوگی, NRO نہیں ہوگا, معافی تلافی ہوگی. انہوں نے تو یہ بات بھی کہی کہ میں ٹروتھ ریکنسیلیشن جو ساؤتھ افریقہ تھا وہ والا بھی کروں گا. تو یہ کون سی نئی بات ہے کہ خان صاحب از ریڈی. ابھی جو یہ پورے نیگوسیشنز ہو رہی تھی PDM کے ساتھ, اور ان کا جو اسپوکس پرسن ہے, کیا یہ ان کی اسپوکس پرسنز نہیں ہیں؟ بالکل. جب PDM سے شہباز, نواز, زرداری سے بات ہوتی ہے تو آپ یہی سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. بالکل نیگوسیشنز ہو رہی تھی, اس نے بھی خانی اپریوری 3 شرائط رکھی کہ بے گناہ قیدیوں کو نکالا جائے, سیاسیوں کو. دوسری بات, جتنے بھی 9th میں کے کیسز ہیں ان کی پراپر انکوائری ہو, CCTV فوٹیج دکھائی جائے. وہ تو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا, تو کدھر آپ کی وہ ویڈیوز؟ سارے پاکستان سے ویڈیوز کیسے غائب ہو جاتی ہیں؟ اعظم سواتی صاحب کی کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. پتہ نہیں لوگ اس سے کیوں اتنا چونک جاتے ہیں. آپ میری پرانی سٹیٹمنٹس نکال لیں, پچھلے 10 مہینے کی, 1 سال کی, اور یہی سٹیٹمنٹ آپ کو بار بار ملے گی. لیکن ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ وہ بھی ذرا یلو جرنلزم سے زیادہ عشق اور لگاؤ رکھتا ہے. آپ سوچ کے یہ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ اعظم سواتی نے تہلکہ خیز بات کرتی, وہ اس نے کیسی کون سی ایسی بات کی جو عمران خان نہیں کہہ رہا 10 مہینوں سے. عمران خان صاحب کی شرائط ہے, فری فار آل کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان از ناٹ آصف زرداری, عمران خان از ناٹ نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف. وہ چور نہیں ہیں, چوروں کی طرح, ڈاکوؤں کی طرح, ان قاتلوں کی طرح. خان ملک کے وفاد میں بات کرے گا. اگر یہ لوگ ملک کے مفاد کی بات نہیں کرنا چاہتے, خان از نو موڈ ٹو گو ٹو لنڈن اور واشنگٹن ڈی سی اور دبئی, یہ سارے چور جو بھاگتا. چلیں شاندانہ صاحبہ, یہ جو میڈیا سے متعلق آپ کا کامنٹ تھا اس سے میں ذرا اختلاف کروں گا, لیکن یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں, آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک لانی چاہیے اور استعفے جو ہیں وہ کمیٹیوں سے دینے چاہیے؟ نہیں, ان لوگوں سے تو باتیں نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. تو چور ہے 9 فروری والے. لیکن have you noticed by the way, ان چوروں کو بہت شوق ہے 9 تاریخ سے لگا ہوا ہے, 9 مئی کر کے دیا, 9 اپریل کر کے دیا, 9 ستمبر کر کے دیا. جب ان سب لوگوں کو ہمارے MNS کو اٹھایا تھا راتوں رات نیشنل اسمبلی سے, کیا سینکٹیٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اس کے بعد. اب 9 مطلب ہر چیز میں ان کا 9 آ جاتا ہے, 9 مئی, 9 فروری, 9 ستمبر. ایشو یہ ہے, what do these people want? They want گدی نشینی for مریم نواز and بلاول. That is not going to be delivered. پھر رہ کیا گیا؟ صرف یہ چیز رہ گئی کہ پاکستان کی بقا و سلامتی پہ کیا بات ہو سکتی. اس لیے جس نے جو بات کرنی ہے عمران خان سے ڈائریکٹ کرے. آپ کو پتہ ہے سنجانی کا جلسہ کینسل کروانے کے لیے 10 دفعہ جیل کے دروازے کھولے گئے تھے, وہ تو کوئی ایشو نہیں. لیکن اب جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اس کے لیے دروازے نہیں کھل سکتے. بلکہ جنید اکبر کو ایک MNA نے بولا کہ سر جی آپ نے بہت برا کیا, آپ نیشنل سلامتی کاؤنسل کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. تو اس نے کہا جنید نے کہ ہم تو دہشت گرد ہیں, ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہم ہیں, ATC کے کیسز آپ ہم پہ کرتے ہیں,
آپ دنیا کی ہر دہشت گردی کے پرچے پہ کاٹے ہوئے تو آپ دہشت گرد سے کیا بات کریں گے؟ آپس میں کھیلے نا گھر گھر آپ اور زرداری اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ. What do you want from us? We are witnesses to history. You people are responsible for the destruction of Pakistani economy and Pakistani lives and Pakistani livelihoods. So we are in the clear. جب عمران خان واپس آئیں گے پرائم منسٹر بنیں گے اس ملک کا بیڑا صحیح ہوگا. بٹ ٹل دیٹ ٹائم یہ جو دشمنان پاکستان ہیں یہ ہر حربہ ہمارے خلاف استعمال کریں. ڈونٹ بی سرپرائز. پریہ چکزئی صاحب کی بات اگر عمران خان صاحب اس سے اگری کرتے ہیں سو بسم اللہ. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شاندانہ صاحبہ یہ جو ایک بات ہے کہ امریکی وفد جب پاکستان آیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں نے شاید ملاقات کی. اب اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے باقی لوگوں کو اندھیرے میں رکھا اور خود ملاقاتیں کی؟ فواد چودھری اور فیصل چودھری پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. فواد چودھری پریس کانفرنس کر کے جا چکا ہے. اس کا بھائی ایک وکیل تھا, کبھی پارٹی کا حصہ نہیں تھا. وہ اب کیسز میں خان صاحب کے آ گیا, پتہ نہیں وہ جیل اندر کیسے گئے ہیں. ناٹ مائی کنسرن, ناٹ مائی ہیڈ ایک. اگر خان ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو اونلی تھنگ از یہ کہنا کہ فواد چودھری پارٹی لیڈر ہے, آئی ایم سوری اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. جو بندہ 5 پارٹیز بدل کے پی ٹی آئی میں آیا اور پھر پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلا گیا اور پھر ایس آئی ایف سی کی تعریفیں کرے, آرمی چیف کی تعریفیں کرے, خان کا برا بھلا کہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتا ہے, وہ خان کے وفادار ہو سکتا ہے. لیکن صاحبہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توقعات تھیں اوورسیز پاکستانی سے یا امریکہ سے, اب حکومتی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو امریکی وفد پاکستان آیا انہوں نے اس وفد نے ملاقاتوں کے دوران کہیں بھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی جو توقعات تھیں پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں ہوئی؟ رچرڈ گرینیل is part of Donald Trump's cabinet. زلمہ خلیل زاد اسپیشل انوائے فار پاکستان ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو پاکستان, وہ بھی اس کے کیبنٹ کا حصہ ہے. اس کی ٹویٹس کوئی نہیں پڑھا, ان پڑھ لوگ ہیں نا, ڈفرز ہیں. دوسری بات, ہم نے کب کہا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے آواز اٹھائے. پاک پیک از ناٹ پی ٹی آئی. پاک پیک از اے ویری آنریبل لابی ڈی سی نے جو پاکستان کے لیے کرتی ہے لابی. البتہ بلاول, یہ بھگوڑا, یہ مریم چور جھوٹی, ساتھ میں اس کا سارا خاندان, اس کے سارے ایم این ایز, ان کے سارے منسٹرز, انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی, اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں. میں 3 سال سے باجوہ کا اور بائیڈن کا بینڈ بجا رہی ہوں. جب وہ سرونگ تھے میں نے کبھی اپنی ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کی. اور یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد امیڈیٹلی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. ان کو یہ ڈر تھا کہ امریکہ پاکستان کے حق میں مداخلت نہ کرے. ہمیں کوئی ہوپ کسی سے نہیں تھی. I am witness to this because امریکہ سے ہمارے کالیگز پی ٹی آئی کے ہمیں کالیں آتی تھی کہ پلیز پی ٹی آئی پاکستان انڈورس کرے ڈونلڈ ٹرمپ کو. نہیں کیا, نہ گوہر صاحب نے کیا, نہ سلمان اکرم راجہ نے, نہ عمر ایوب نے, نہ میں نے, نہ دوسرے نے. چیزیں بدلیں گی, آپ دیکھیں گے. اور امریکہ جو بند دروازوں میں ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی بہت جلدی نکلا. اچھا, تو آپ مشن کیا ہے شاندانہ صاحبہ, امریکہ کیا کر رہا ہے بند دروازوں کے پیچھے؟ کھل کے دیکھ لیں آپ. سعودی کیا میسیجز پاکستان بھیج رہا ہے, یو اے ای کیا میسیجز بھیج رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت سمپل چیز ہوتی ہے. آپ کی اکانومی نوز ڈائیو میں ہے, اسکائی فال میں ہے. پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے آج تک؟ ایس آئی ایف سی $70 بلین آ رہی ہے. کتنے $70 بلین؟ اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات پہ نظر آ گئی ہے کہ جی ان کو وہی میر جعفر میر صادق والا کام کریں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو انوائٹ کریں گے کہ آ جاؤ پاکستان کو دوسرا ٹیک اوور کرو, خاص کر ان 2 صوبوں. دس از دا سم ٹوٹل آف دیئر ایفرٹ. پی ڈی ایم ہیز فیلڈ فار دا لاسٹ 47 ایئرس, لیکن اس دفعہ پاکستان فیل ہونے کے خطرے میں چوروں کی وجہ سے, ان کی فیسیلیٹیٹرز کی وجہ سے. سو لیٹ می اشور یو these people will not last. بجٹ تک لاسٹ کرتے ہیں, بجٹ کے بعد لاسٹ کرتے ہیں. میں ان کو ضرورت کیا تھی خان صاحب سے بھیک مانگنے کی کہ پلیز ہمیں 2-3 سال چلنے. خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کون سی طاقت ہے کہ آپ جا کے اسے بھیکے مانگتے ہیں, اسے اجازتیں مانگتے ہیں فنکشن کرنے کی. ٹھیک ہے صاحبہ, پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو مائنز ایکٹ ہے یہ اس کے حوالے سے بڑی چیزیں جو وہ سامنے آ رہی ہیں, تنقید بھی ہو رہی ہے, آپ کو بھی تحفظات ہیں, لیکن ابتدائی طور پر تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بل ہے. اب اس پر اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا, یہ بل اصل میں کس کا ہے؟ دیکھیں یہ بل ہے ان چوروں کا جو چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو معدنیات والی شکیں وہ تباہ برباد ہو جائے. جس طرح بلوچستان بیچارہ سوئی گیا, سارے پاکستان میں ہوتا ہے لیکن کوئٹہ اور بلوچستان میں نہیں ہوتا. یہ چاہتے ہیں کہ اب تک جو دہشت گرد بھیجے جاتے تھے ہمارے صوبوں میں ہماری معدنیات تباہ برباد کرنے کے لیے, ابھی ہمارے گھروں میں بھی گھسے, ہمارے عورتوں پہ بھی چھاپے مارے. ابھی تو آپ کو بتا رہی تھی کہ انٹیریئر منسٹری نے ایک ایسا پولیس آفیسر میرے حلقے میں بھیجا ہے جو سب سے بڑی اس کی غیرت اور مردانگی یہ ہے کہ عورتوں کو مارتا ہے میرے حلقے میں, کے پی میں, اور یا پھر لوگوں سے انڈے چورا.
یہ ٹوٹل سم پرفارمنس ہے فیڈرل گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری کا. اب آگے بات, یہ بل میں آپ کو اس کا ایک نیم البدل دے دیتی ہوں جی. اگر اس میں کوئی بھی ایسی شک ہوئی جو صوبائی خود مختاری پہ یا ہمارے ریسورسز کو یا فیڈریشن کو دیتا ہے, اسٹریٹیجک منرلز کیا ہوتے ہیں, ذرا اس کی اسپیلنگ تو بتائیں, اس کی ایکسپلینیشن تو بتائیں. مجھے پتا ہے کہ میرے صوبے میں جو یورینیم اور نکلتا ہے وہ دنیا میں نمبر 2. تو پھر اسٹریٹیجک کیا ہو گیا قانون کی طرف سے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, سی ایم کی میں بہت عزت کرتی ہوں, میں عمران خان کے لیے سر کاٹنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے وطن کا پروٹیکٹر ہے, لیکن صوبائی خود مختاری ہم کسی کو نہیں دینے والے. یہ میرا وطن ہے, میرا پاکستان, اور جس سے لڑنا ہوگا لڑیں. منرلز والا بل خان صاحب نے بول دیا ہے کہ اوور ہز ڈیڈ باڈی اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک خان صاحب گو ہیڈ نہیں دیں گے, اور سی ایم صاحب نے بھی یہی کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک ہے. جب خان کہہ رہے کہ اس پہ گو ہیڈ نہیں ہونا, آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ دن پہلے کے پی کے ایم پی ایز نے واک آؤٹ کیا, ان پرٹیکولر وہ ایم پی ایز جن کے حلقوں میں پہاڑ ہے انکلوڈنگ میرا حلقہ. نہیں لیکن صاحبہ یہ تو خان صاحب نے بعد میں کہا نا, لیکن ابتدائی طور پر تو گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا بل ہے, اور اب جو ہے اس پر اعتراضات آ رہے ہیں. تو دیکھیں سی ایم صاحب از ناٹ چیئرمین آف دا پارٹی, چیئرمین از عمران خان. ان سے غلطی, انہوں نے اپنی غلطی ریکٹیفائی کر دی. ہم نون اور پیپل والے تو نہیں ہیں کہ سارا سال جھوٹ بولیں گے. ہم سے جب غلطی ہوگی اس کو اون کریں گے, اس کو ریکٹیفائی کریں گے. اینڈ گڈ آن اس, وی آر کانفیڈنٹ پیپل انلائک دیز تھیوز جو قتل بھی کر دیں گے بٹ اپنی بات سے نہیں ہٹیں. ہمیں جب لگے گا کہ عوام کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے, ہم اس کو چینج کریں. چلیں چندن صاحب, ایک آخری سوال ہوگا, مختصراً یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی تحقیقات کا کہا گیا تھا, لیکن اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کروائی ہے لیکن ثبوت نہیں مل سکے کہ ان ایم این ایز کو اٹھانے والے کون تھے. اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گی؟ کون تھے نام معلوم, اسمبلی کے کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں, سی سی ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کون اندر گھس کے آیا, کون چلے گا. پھر تھانے میں ہی پہنچ گئے, تھانے بھی پہنچ جاتے کسی پاکستان کے تھانے میں, تو ہوا آسمان سے جنات اترتے ہیں, زمین سے اٹھتے ہیں, کون ہے مجھے تو نہیں پتا. اسپیکر صاحب از the custodian of the house and allegedly independent and impartial custodian. Let him answer this question. چلیں, بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ وقت نکالنے کا. ناظرین, شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, جو سندھ حکومت کے تحفظات ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, مختلف ایشوز پر آپ نے گفتگو سنی, لیکن اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہروں کے معاملے پر تحفظات ہیں اس پر ہم ترجمان سندھ حکومت سے گفتگو کریں گے. سکھدیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سکھدیو صاحب. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے ایک جلسے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی اسپیچ کی ہے, پہلے بھی بیانات جو ہیں وہ کینالز کے معاملے پر سامنے آتے رہے ہیں. اب اس میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی اہم اعلان کرنے جا رہی ہے بلاول صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لائن جو وہ پیپلز پارٹی ضرور اپنی ڈرا کرے گی؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن شو. دیکھیں جو ہمارا 4 اپریل کا جلسہ ہوا تھا اس میں جو بڑے بیان کی اسٹیٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہو رہی ہے وہ آلریڈی چیئرمین صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جب پانی کا مسئلہ آئے گا تو وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں, وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ابھی ہم نے پیپلز پارٹی نے, ہمارے بلاول صاحب چیئرمین صاحب نے وفاق بچاؤ مہم کا آغاز کیا ہے, جس کا پہلا جلسہ ابھی 18 اپریل کو آپ دیکھیں کل انشاءاللہ حیدرآباد میں ہوگا, جو کہ عوامی ریفرینڈم ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہمیں تو 1 منٹ نہیں لگے گا یہ حکومت چھوڑنے میں, بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئینی طریقہ ہے, جو قانونی طریقہ ہے, اسی طریقے سے جو کینالز کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم جو ہے فارملی ختم کروا دیں, اور اب جو عوام کی آواز ہے, جو ہمارے پاس ایک آئینی ڈھانچہ ہے, جمہوری ڈھانچہ ہے, اسی ڈھانچے کے تھرو ہم ٹرانسلیٹ کروا لیں اپنی عوام کی آواز اس جلسے کے تھرو, کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز کے تھرو, سی سی آئی کے تھرو, نیشنل اسمبلی کے تھرو, بنسبت اس کی کہ ہم جو ہے حکومت چھوڑنے پہ آ جائیں یا کوئی ایسا ڈراسٹک اسٹیپ لے جس سے ملک کے اوپر بھی اس کے جو ہے نہیں. لیکن سکھدیو صاحب, وہ تو آپ نے احتجاج بھی کر لیا, آپ نے قرارداد بھی منظور کروا لی, قومی اسمبلی میں بھی بات ہوئی. احتجاج سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت مان لے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, حکومت چھوڑنے کا راستہ بھی موجود ہے؟ حکومت چھوڑنے میں ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. 1 منٹ میں بڑا کہہ رہا ہوں, ایک صرف اسٹیٹمنٹ کی مہار ہے حکومت چھوڑنا ہمارے چیئرمین صاحب کے. ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے, ہم عوامی ریفرینڈم کروا رہے ہیں. وفاقی حکومت کو, جو اسلام آباد میں بیٹھے جو حکمران ہیں, جو سندھ کے گراؤنڈ کی ریالٹیز سے اتنے باخبر نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے وہ سندھ کے عوام پہ ڈاکہ مار لیں گے جس سے ماضی میں مارتے ہیں. ان کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی صرف پیپلز پارٹی نہیں, پوری سندھ کی جو عوام ہے یہ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ ایشو ہے. آپ نے عوام کی آواز سننی ہے,
اور اس ماحول میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی اور لیڈ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں سندھ کی عوام کو یا پورے پاکستان کی عوام کو. تو ہم وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ بنسبت ہمیں آپ خوش کریں کہ ہم کوئی ڈراسٹک اسٹیپ لیں، اس سے بہتر آپ عوامی ریفرینڈم کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اب تو کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتی آ رہی ہے. مختلف ایشوز پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سخت تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر. انہوں نے جی کب سخت تنقید نہیں کی پیپلز پارٹی کے اوپر، کب مخالفت نہیں کی؟ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس پہ انفارچونیٹلی جس کا ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں الگ دوگلا چہرہ ہے، وفاق میں الگ دوگلا چہرہ ہے. کراچی سب سے زیادہ موسٹ افیکٹڈ ہے پانی کے ایشو پہ، ابھی سے نہیں شروع سے، کیونکہ کراچی ٹیل اینڈ پہ جب جلال پور کنال اور تھل کنال فیز 2 بن رہا تھا، یہی ایم کیو ایم اتحادی تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے ہمیں اس چیز پہ سپورٹ نہیں کیا. وفاقی حکومت جب تھے انہوں نے وہاں پہ ایشو ریز نہیں کیا، کراچی کے ساتھ انہوں نے غداری کی. 2021 نومبر میں اس کے خلاف ریزولوشن لائے اور سی سی آئی میں ہم نے اس کو اسٹے کروایا ہوا ہے، تھل کنال فیز 2 اور جلال پور کنال نمبر 1. نمبر 2 ابھی آپ دیکھیں ہم نے 7 اپریل کو جب قرارداد لائی پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم نے اس میں ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پہ؟ اگر کراچی کے ایشوز کے ساتھ میں سچے ہیں تو کراچی سے زیادہ پورے سندھ میں کوئی افیکٹڈ شہر ہی نہیں ہوگا. کراچی سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا پانی کے ایشو پہ. سندھ کے پانی پہ ڈالا جا رہا ہے سب سے زیادہ ایشو کراچی میں. کراچی کو آلریڈی اس کے شہر کا ڈیو پانی نہیں مل رہا، آدھا بھی نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارے پاس اوپر سے آ ہی نہیں رہا، پورے سندھ کو نہیں مل رہا. 25 سالوں میں کوئی ایسا ایک سال بھی نہیں رہا جب پورے سندھ کو انکلوڈنگ کراچی اس کا ڈیو پانی ملا گیا ہو، اوپر سے ہم کو پانی چھوڑا بھی نہیں جاتا. اور آن ایوریج ہر سال 19% شارٹیج ہوئی ہے. تو ایم کیو معذرت کے ساتھ ایم کیو کی کوئی سیاست بک نہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ان کا معذرت کے ساتھ کوئی فلسفہ نہیں ہے. پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے 3 پلٹیاں کھائی ہے. پہلے یونیورسٹیز کے بل پہ انہوں نے سیاست کرنے کی، اس کے بعد ڈمپروں پہ انہوں نے سیاست کرنے کی، اب یہ پانی کے ایشو پہ سیاست کرنے کر رہے ہیں. ایم کیو میں کوئی انفارچونیٹلی فلسفہ نہیں بچا، اسی لیے اور ان کی جو نفرت پہ مبنی سیاست ہے، پہلے ماضی میں رورل ورسز اربن جو دیہی ورسز شہری علاقے کی سیاست پہ نفرت پہ مبنی سیاست کرتے تھے یا پھر لسانی بنیاد پہ کرتے تھے، وہ چیزیں ان کی نہیں بک رہی. تو اس کی وجہ سے خود بخلاہٹ کا شکار ہے کس ایشو پہ سیاست کرے. تو یہ اسی کے کنٹینیویشن میں ایم کیو کر رہی ہے، تو اس کو ہم سیریسلی لیتے کراچی. لیکن سکھدیو صاحب یہ بھی دیکھیں کہ ایک جو بل خیبر پختونخوا میں معدنیات کے حوالے سے، مائنز کے حوالے سے جو تھا، اس پر ہم سندھ حکومت کے کچھ بیانات میری نظر سے گزر رہے تھے. کیا سندھ کے اندر بھی کوئی ایسا بل یا ایسا معاملہ کوئی زیر بحث ہے معدنیات کو لے کر؟ لیکن جب بھی سندھ کی معدنیات کی بات آئی ہے، میرا تعلق گھوٹکی سے ہے. گھوٹکی پورے پاکستان کو گیس جو ہے فراہم کرتا ہے. میں خود وہاں سے ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوں. ہمارے پاس جو تھر کول ہے، کوئلہ نکل رہا ہے یا گیس نکل رہی ہے یا اور جو ذخائر ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے وفاق کے ڈھانچے میں اس کو پہلے ہم لائے ہیں. پاکستان کو ہم ترجیح دیے. حالانکہ ہمارے یہاں سے گیس نکلتی ہے پھر بھی گھوٹکی میں ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی. کراچی میں میرے گھر پہ رات کو 9 بجے کے پاس گیس نہیں تھی. ہم اس پہ اپنی وائس ریز کرتے آ رہے ہیں. بٹ جب نیچرل ریسورسز کی بات ہوتی ہے اس میں پورے پاکستان کا حق ہوتا ہے. میرا ماننا ذاتی نظر میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن پھر یہ جو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ سندھ میں موجود ہے، اب اگر ایم کیو ایم جو ہے اس کو آپ مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس کی وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہی؟ کیونکہ وفاق میں تو آپ ایک ہی حکومت کے اتحادی جماعت ہیں، پہلے بھی آپ ساتھ رہے. دیکھیے ایم کیو ایم جو مخالفت کر رہی پیپلز پارٹی کی، وہ ایم کیو ایم کی مجبوری ہے. ایم کیو ایم کا سروائیول اس کی بنا نہیں. میں نے جیسے عرض کیا ایم کیو ایم کے پاس کوئی فلسفہ نہیں بچا، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں بچا سیاست کرنے پہ، کیونکہ ان کی جو ماضی کی سیاست رہی ہے وہ ساری نفرت پہ مبنی رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان جب سے بنی ہے یہ لوگ تب سے بخلاہٹ کا شکار ہے. الطاف حسین اب ان کے پاس ہے نہیں معذرت کے ساتھ، تو یہ کس ایشو پہ سیاست کرے؟ تو اسی لیے آج ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو لیتا ہے. پر نیور دلیس ہمارے پاس جو بھی ایشوز ہوتے ہیں جو ہے صوبے کو یا کراچی کو افیکٹ کرنے والے، ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ایک یونٹی ہونی چاہیے ہر پارٹیوں کے بیچ میں. ابھی آپ نے دیکھا کینالز کے اوپر ہم جو ریزولوشن لائے، ہم نے ایم کیو ایم کو بھی اپروچ کیا، ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ سپورٹ کریں. اس طرح سے جو بھی ماضی میں آئے ہیں ریزولوشن، ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. آگے بھی ہماری یہی کوشش ہوگی ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے سکھدیو صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، سکھدیو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوگا اس میں مستقبل کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا اس کا اعلان سامنے آتا ہے، کیا حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.